اب میں حضور قبلہ عالم سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں چند ارشادات فرمائیں جو ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوں۔ تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں کس طرح حضور قبلہ عالم سے التماس کروں، تو میں التماس کرتا ہوں حضرت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب سے کہ کچھ ارشادات فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان چورا شریف، فیضان چورا شریف، حضرت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذرہائے من پذیر۔ گر تو بینی راہ حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میرے سادہ احترام ساتھیوں، عزیز بچوں، عزت باپ، میری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، طبیعت دیکھ کے خوش ہوئی، چونکہ میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ کوئی بڑی اچھی محفل سجا رکھی ہے۔ تھوڑی سی تاخیر بھی ہو گئی مجھ سے آتے ہوئے، مگر آ کے دیکھ کے طبیعت بڑی خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ رمضان کریم کے بعد ایک بڑی خوبصورت، یہ سمجھ لیں کہ عید ملن پارٹی یہ چودھری طاہر نے ساتھیوں نے سجا رکھی ہے۔ نعت رسول مقبول میرے عزیزہ مبشر بزمی سے سنی، وہ بھی بڑی طبیعت خوش ہوئی، غرضے کہ ہر معاملے میں، ہر سلسلے میں طبیعت بڑی مسرور ہوئی۔ اور پھر ساتھ ہی عزیز محترم یوسف نے، محمد یوسف نے یہ کچھ درس کا سلسلہ بھائی ارشادات فرمائیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وقت ہوتا ہے، اب چونکہ زندگی کا جو حصہ ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو۔ اور پھر کبھی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھتی، مگر پھر بھی ایک ڈیوٹی ہے جو اللہ نے
अपने प्यारे महबूब के सुपुर्द की कि मेरे महबूब उठो और दीन मदीन की तबलीग करो। यही सिलसिला सहाबा पाक तक पहुँचा, सहाबा से ताबईन तक पहुँचा, तबा ताबईन तक, सलफ सालिहीन तक, औलिया कामिलीन तक। आज ये जो दीन मतीन हम तक पहुंचा है, ये सिर्फ अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदों के तुफैल पहुंचा है। पहली बात 21 रमज़ान अल मुबारक, 20 रमज़ान अल मुबारक, 17, 18 मुख्तलिफ रवायात हैं कि जब अहले कुफर ने इस्लाम को ललकारा, अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ अपनी तलवारों को बेनियाम करो और उनके साथ फैसला करो। अल्लाह के नबी ने मदीना तैयबा से कूच किया। हैरत की बात ये कि 313 नफूसे कुदसिया, जिनमें बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, बच्चे भी थे, और इतने बड़े एक लश्कर के साथ पंजा आजमाई के लिए वो चल पड़े। आमना सामना जहां पे हुआ उस जगह का नाम है मकाम बदर, अब भी है वो। आज से कुछ मुद्दत पहले पुरानी सड़क थी, हुज्जाज बदर वाला रास्ता जाते थे, अब वो जाने नहीं देते। मगर हम जैसे कुछ ऐसे होते हैं दीवाने जो चल निकलते हैं, भाई चलो वहां पे कोई नमाज पढ़ लें, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। उस मकामे अतहर पर जहां नबी करीम रहमत लिल आलमीन आका का खैमा था, आज वहां पे मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम है मस्जिद अरीस। अरीस मचान को भी कहते हैं, अरीस हम अपनी जबान में, पहाड़ी जबान में मन्ने को भी कहते हैं। वो मकाम बदर रात के पिछले पहले में अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी, मेरे अल्लाह यही कुछ थे जो मैं आपकी, मेरे अल्लाह तेरी रजा के लिए लेके आ गया, तेरी बारगाह में लेके आ गया हूं। अब ये बचेंगे तो तेरा दीन बचेगा। ये नहीं कहा कि मैं बचूंगा तो दीन बचेगा, नहीं, मैं मेरे अल्लाह ये बचेंगे तो तेरा दीन बचेगा। अहले इश्क व मोहब्बत, अहले अक्ल व दानिश, तमाम मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन यही फरमाते हैं कि दुआ का मफ़हूम कि मेरे अल्लाह ये बचेंगे तो तेरा दीन बचेगा। अब दीन को मुक़य्यद कर दिया, मशरूत कर दिया कि ये बचेंगे तो तेरा दीन बचेगा। अब अगर दीन बचाना है तो फिर उनको बचाना है, दीन नहीं बचाना तो फिर वो जाए। अब अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मैं बचूंगा तो दीन बचेगा, नहीं, ये बचेंगे तो दीन बचेगा, ये नहीं बचेंगे दीन नहीं बचेगा। और ये नहीं कहा कि इनमें से एक भी बचेगा तो दीन नहीं, ये बचेंगे, जमा का सीगा कहा कि ये बचेंगे तो फिर तेरा दीन बचेगा। अब दीन को बचाना मकसूद था, उन लोगों की हिफाजत की और उन लोगों के जरिए से दीन हम तक पहुंचा। उसके बाद वही दीन का सिलसिला सलफ सालिहीन औलियाए कामिलीन तक पहुंचा, जिनमें से सरजमीन हिंद पर पहला कदम जो था वो हजरत दाता गंज बख्श अली गुजवेरी का था, फिर उसके बाद वालिय बगदाद का था, फिर ख्वाजा गरीब नवाज का था, हजरत इमाम रुबानी मुजद्दिद अल-फैसानी का था। और आज भी ये जो दीन हम पर हमारे पास है, ये औलियाए कामिलीन का सदका है।
بندہ وضو کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز اب رب کی عبادت ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے، بڑی تیاری کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، امام صاحب ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھی بڑے اہتمام کے ساتھ، نیت کی بڑے اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جتنے بھی تقریباً ائمہ ہیں وہ ارادے کے قائل ہیں کہ نماز کا ارادہ ہو گیا، چل گئے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ تاج الامہ جو ہے وہ نیت کے قائل ہیں کہ وہاں پر کھڑے ہو کے نیت کرنی ہے، اور اسے پابند کر رہے ہیں، وہ یہ کہا ہے کہ اقتدیت بہذا الامام ہے، پیچھے سے امام کے۔ اب وہ نیت بھی کر لی، تکبیر تحریمہ بھی کہہ دی، ہاتھ اٹھائے، کانوں تک لے کر گیا، ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھی جو ساری اللہ کی صفت ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد و ثنا اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کی تعریف کی، کیا تعارف کرایا؟ مالک یوم الدین، کہ جو کہ آخرت کا مالک ہے۔ پھر اور اس کی تعریف کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ، اور پھر آگے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، میرے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ پھر سیدھا رستہ اس سے طلب کر کے خود ہی بتا بھی دیا، بھئی مجھے یہ رستہ دکھا۔ ابھی بڑی لمبی بات ہے، بڑی لمبی بات ہے کہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے رستہ دکھائے، اتنی اس کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ مجھے صراط مستقیم سیدھا رستہ دکھا۔ اب اس کے اوپر بات چھوڑ دی، مگر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ سیدھا رستہ تو مجھے دکھا، مگر میرے اللہ کن کا رستہ سیدھا دکھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، میرے اللہ اور مجھے کسی کا رستہ نہ دکھانا، مجھے ان کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام دیا۔ اب وہ جو تیرے انعام یافتہ ہے ان کا رستہ دکھا۔ اب اس شش و پنج میں پڑ گئے کہ اتنی اس کی تعریف کی، اتنی اس کی خوشامد کی، اتنا کچھ اس کے ساتھ کیا، اتنا کچھ کر کے پھر اپنی مرضی کر دی کہ میرے اللہ مجھے رستہ دکھا، مگر ان کا رستہ دکھا۔ اب دیکھو اگر یہ نہ ہوتا تو پھر معاملہ جو ہے یہ ہمارے محدثین بڑے عجیب طرفی رستہ لے کے جاتے ہیں کہ اپنی تمنا بتائی کہ ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا رستہ دکھا، جو انعام یافتہ نہیں ہے ان کا رستہ نہ دکھا۔ اب پہلے دن سے روزے اول سے بچوں یہ دو حصوں میں معاملہ بٹ گیا، دو حصے ہو گئے نا، ایک وہ جن پر تو نے انعام کیا، ایک وہ جن پر تو نے انعام نہیں کیا۔ اب دوسرے مقام پہ کہ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اب کہا کہ انعام یافتہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور پھر اس کے بعد وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، پھر وہ ہے جو کہ تیرے رفیق ہیں یا میرے رفیق۔ خود ہی تقسیم کر دی کہ ان کا رستہ مجھے دیکھا۔ اب نبی مکرم نور مجسم کی ایک حدیث سماعت کریں۔ آقا کریم حبیب علیہ السلام نے ایک زمین پہ خط کھینچا، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمان رسول زمین پہ خط کھینچا، ساتھ ٹیڑھی لکیریں لگائی۔ صحابہ نے دیکھا بھئی یہ پتہ نہیں کیا ہے، کہ کوئی دلیل ہے کیا ہے۔ جب عرض کی تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو خط میں نے سیدھا کھینچا ہے یہ وہ رستہ ہے جو میرا رستہ ہے، اور یہ جو ساتھ والے رستے ہیں یہ میرا رستہ نہیں ہے، میرا رستہ وہ ہے جو یہ رستہ ہے میرا۔ اور وہ رستہ کون سا ہے صراط مستقیم؟ وہ انبیاء کا رستہ ہے، وہ رستہ صدیقین کا ہے، وہ رستہ شہداء کا ہے، وہ رستہ
सालहीन का है, वहां सुना उड़ाए का रफीका, वो रास्ता उनका है जो उसके रफीक है, उनका सीधा रास्ता। सीधा रास्ता हमें दिखा जिन पर तूने इनाम किया है, उनका सीधा रास्ता दिखा। अब आका करीम हबीब अलैहिस्सलाम का दूसरा फरमान, आका करीम ने सहाबा में बैठ के इस महफिल की मुताबिकत से कि सहाबा को इरशाद फरमाया कि जा मरर तो बिरियाजुल जन्नह फरताओ, कि जब जन्नत के बागों से गुजरो तो कुछ खा लिया करो, लफ्ज़ या कुछ चर लिया करो, अगर कुछ खा लिया करो, जब जन्नत के बागों से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। सहाबा ने बड़े हैरानगी का इजहार किया, भाई वो जन्नत के बाग, जन्नत तो बर्पा होगी, बनेगी, तो वो फिर जन्नत मिलेगी, तो वहां जाएंगे, वहां बाग होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, वहां से फिर फल मिलेंगे, ये तो बड़ा लंबा सिलसिला है, वहां जाएंगे तो बागात में पहुंचेंगे। अब पूछा हबीबी या रसूल अल्लाह, वो जन्नत के बाग क्या कौन से कहां है? आका करीम ने फरमाया कि वो जन्नत के बाग मजालिस जिक्र बिरियादुल जन्नह, वो जो जिक्र की मजलिसें होती हैं वो जन्नत के बाग हैं। जब उनमें से गुजरो तो कुछ खा लिया करो, अब उनसे गुजरो तो कुछ खा लिया करो। क्या खा लिया करो? चंद घड़ियां बैठ जाया करो, वो क्या हो रहा है उसकी समाअत करो। अल्लाह की तरफ से अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते सुबह के वक्त जमीन पर फैल जाते हैं, शाम को लौटते हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर हो गया, बताओ क्या देखा? मेरे अल्लाह एक खिता देखा, एक मकान देखा, एक जगह देखी, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे। अच्छा क्या कर रहे थे? मेरे अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। कहा अगर मेरा जिक्र कर रहे थे तो जो भी उस महफिल में है उनकी जिंदगी की गुनाह खताएं भी माफ करो और उनके मुकद्दर में जन्नत का दो। ये है मजालिस जिक्र बिरियादुल जन्नह, मजालिस जिक्र बिरियादुल जन्नह। अब लौटते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, उनका हमें रास्ता दिखा। अब वो इनाम याफ्ता लोग कौन है, उनका रास्ता क्या है? वो इनाम याफ्ता लोग जो हैं वो अल्लाह के महबूब हैं, जो इनाम याफ्ता है। उनका चलना, उनका फिरना, उनका बैठना, उनका सोना, वो खालिस अल्लाह और उसकी रजा के लिए, अल्लाह और उसके महबूब की खुशनुदी के लिए। वो लोग हैं जो रात को जागते हैं, दिन को आराम करते हैं। और पोजीशन क्या होती है जिसके मुतल्लिक मियां साहब ने फरमाया है, ओठ दिसन वांग तेरे आया जान नदी विच तोगी। अब चेहरे तो ये बताते हैं कि ये लोग जो हैं ये प्यासे हैं। अब सैयद दो आलम आका करीम हबीब अलैहिस्सलाम का इरशाद हदीस कुदसी है कि वो लोग जो फटे लिबास वाले हैं, बाल उलझे हुए हैं जिनके, उनके साथ किसी किस्म का मामला ना करो। अब क्या है? रब ने फरमाया कि अगर मेरे मामले में वो कोई बात किसी से कर बैठेंगे तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, और अगर तू उनसे उलझेगा तो फिर तेरे खिलाफ मैं ऐलान जंग करता हूं। रब उनके साथ उसके खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है जो उनके साथ उलझेगा। हजरत हाफिज़ शिराज़ी ने फरमाया कि खाक साराने जहां बायकार मनेगार तुझे दानी के तरी गर्दे सवारे बादशाह। तेरी क्या समझ है कि वो किस मैदान के शाह सवार है? वो लोग जो इनाम याफ्ता है। अब इनाम याफ्ता लोग, अब जरा गौर करें तारीख हिंदुस्तान। हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के सफर करने के बाद गजनी की तरफ से एक और बुजुर्ग उठे। दरवाजा विलायत का यही है, अफगानिस्तान विलायत का दरवाजा है। इस दरवाजे से विलायत जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई, इस दरवाजे से विलायत दाखिल हुई। अब एक मर्दे मुजाहिद, दुनिया कायनात जिसे गरीब नवाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहती है, इस रास्ते से गुजरे, दरिया रावी पे वजू फरमाया तो दरिया रावी से पूछा, आज का दरिया रावी नहीं था, बड़ा पाकीज़ा दरिया रावी था। पूछा भाई तेरे से किनारे से कोई मर्द भी खुद गुजरे हैं? मर्द भी गुजरे? आवाज आई कि मेरे किनारे से 2 मर्द गुजरे। कहा कौन कौन? कहा एक तो मर्द बाखुदा दाता गंज बख्श अली हुजवेरी करीब ना वो गुजरे हैं, एक बगदाद का शहनशाह गुजरा है। तो कहा मेरे मुताबिक क्या ख्याल है?
کہا کہ وہ بھی کامل نہیں ہے. کہا میں تو کم و بیش 1000 استاد کے قریب حدیث پڑھی ہے, آپ سے حدیث ہوں, اور مکمل کہا نہیں ابھی مکمل نہیں ہوا. تکمیل کہاں ہوگی؟ کہا گنج بخش کی قدموں میں چلا, کندھے پہ چادر رکھی, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے میرار کے پاس بیٹھ گیا. 40 دن کے بعد جب اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ سال ہا سال علم پڑھا, بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ تبلیغ کی, مگر وہ کچھ مجھے نہیں ملا جو داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ کے 40 دن میں نے کیا. اور بے ساختہ وہ مرد خدا پکار اٹھا, گنج بخشی فیض عالم مظہر نور نگاہ ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اب حکم ہوا کہ سرزمین ہندوستان پہ چلے جاؤ, اجمیر پہ چلے جاؤ, وہاں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے, ذرا دین متین کی تبلیغ کرو. اب علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, کوئی فرق نہیں ہے ایک فقیر میں اور ایک بادشاہ میں. فرق کیا ہے؟ کوئی امتیاز ایسا, یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی, یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی. وہ اس کے لیے تو تلوار ہے, تیر ہے, مگر اس مرد خدا کے لیے ایک نگاہ اٹھا کے دیکھنا کام تمام کر دے. علامہ اقبال نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ لکسمبرگ کے اندر جرمن میں یہ ایک سوال ہوا, یونیورسٹی میں سوال ہوا تھا. وہ سوال کیا تھا کہ بھائی ہمیں یہ بتاؤ کہ جتنے بھی سلاطین آئے ہیں ہم نے ان کے سٹیچو بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں, مگر کوئی جانتا نہیں ہے ان کو. کسی نے 1 ملک فتح کیا, کسی نے 2 ملک فتح کیے, کسی نے 3 فتح کیے, وہ چلے گئے, نام ان کے ختم ہو گئے, معدوم ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں آئے, چلے گئے, 1 ملک 2 ملک فتح کیے, چلے گئے, آج اسٹیچو بنا کے رکھے ہوئے. مگر یہ تو بتا کہ یہ جو بوریا نشین لوگ ہیں, کندھے پہ ایک گودڑی رکھی ہوئی ہے, ہاتھ میں لوٹا پانی والا پکڑا ہوا ہے, سیدھے ہاتھ میں آسا پکڑا ہوا ہے, یہ جدھر سے گزرتے گئے ہیں یہ ملک کے ملک فتح کرتے چلے گئے. پاس تو ان کے کچھ بھی نہیں تھا, کوئی فوج نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. علامہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے یہ جواب دیا, فرق صرف یہ ہے کہ جو تمہارے سلاطین آئے تھے انہوں نے ملک فتح کیے, جو محمد کے فقیر آئے انہوں نے دل فتح کیے, انہوں نے دل فتح کیے ہیں. فرمایا کہ میں ثابت کیا کہ ملک فتح کرنا آسان ہے, دل فتح کرنا مشکل ہے. سب سے مشکل دل فتح کرنا ہے, ملک فتح کرنا بڑا آسان ہے, تلوار کے زور پہ بندہ کر لیتا ہے, مگر مزہ یہ ہے کہ دل فتح ہو جائے. آگے یہ نگاہ کی تیغ بازی کو سپاہ کی تیغ بازی, یہ ایک نگاہ سے کام کیا اور جا کر اجمیر شریف کے ٹبے کے اوپر چوپڑا ڈال لیا. اب اس وقت کیا تھا, ہندو تھا, مکمل کافر تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کون آ کر بابا بیٹھ گیا, بھائی یہ ڈنکے باجے نے ادھر کفر کے جا کر بیٹھ گیا. خادم کو بھیجا, بھائی جاؤ, تو جھیل ہے نیچے بہت بڑی اجمیر شریف میں, تو جھیل کا نام ہے جھیل اناساگر, بہت بڑی جھیل ہے, پانی لے آؤ. انہوں نے کہا جی پانی تو نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی تھوڑا سا واپس آ کے, وہ نہیں دیتے. کہا اچھا چلو جاؤ, ان کو کہا تھوڑا سا دے دو. پانی کا پیالہ ڈبویا, جھیل ختم ہو گئی ساری, پیالہ رکھ دیا. وہ اتنی بڑی جھیل فقیر کے پیالے میں آ گئی. اب جھیل اناساگر خشک ہو گئی, بھاگے ہوئے آئے, بھائی ارے فقیر بابا ہم کیا کریں گے, یہ تو جھیل ختم ہو گئی. کہا تمہاری اتنی بڑی جھیل ہے, فقیر کا پیالہ ہے, تمہیں کیسے آ سکتی ہے؟ پیالہ الٹایا اور ساتھ یہ کہہ دیا اب دنیا پہ پانی ختم ہو سکتا ہے, جھیل کا پانی ختم نہیں ہو سکتا. اس وقت سے لے کے آج تک میرا جو بھی سفر ہوا اجمیر شریف کا, وہ جھیل اسی سطح پہ پانی کھڑا ہے جو سرکار غریب نواز کے زمانے میں تھا. آج تک وہ جھیل کا پانی کھڑا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, بڑے بڑے معاملات آئے, بڑے بڑے سلسلے آئے. یہ جو سکھ دھرم ہے نا, اس میں ایک مقدس رنگ ہے جس کو بلو رنگ کہتے ہیں, نیوی بلو. یہ سر کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں, وہ جو منت ہے نا, وہ جو ان کے بیٹھے ہوتے ہیں گردواروں کے اندر, منت اس کو کہتے ہیں. وہ منت جو ہے نا, وہ سر کے اوپر جو پگڑی باندھتے ہیں وہ نیوی بلو رنگ کی ہوتی ہے. اب کیا تھا کہ غریب نواز نے وہ بلو رنگ کی, اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے, غریب نواز نے بلو رنگ کی تامت باندھی. جو آج بھی چشتی بزرگ ہے وہ بلو رنگ کا تامت باندھتے.
کہا کہ یہ ہے اس کی ایسے میں تجھے بتاؤں گا کیسے کیا جاتا ہے. واللہ آج دنیا کہتی ہے کہ ایک نگاہ سے سرزمین ہندوستان پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کیے, لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کیے, ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں. نہ مناظرہ کیا, نہ کسی سے جنگ کی, نہ کسی سے الجھاؤ کیا, صرف ایک ہی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. لہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا, ایک نگاہ سے فیصلہ کر کے رکھ دیا, صاف کر کے دھو کے رکھ دیا. اور پھر اسی سرزمین ہندوستان پہ ایک سکھ مورخ ہوا ہے, اس کا نام ہے گردیو سنگھ. اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. ایک اس کی کتاب ہے تاریخ ہند, اس میں اس نے ایک لفظ لکھا ہے, چیپٹر ہے جو مجھے بڑا پسند ہے. اس نے لکھا ہے کہ عراق کا اگر حدود ضربہ میں بتاؤں, ذکر کروں تو اس عراق کے تعارف میں اگر میں حضرت سیدہ زینب کو شامل نہ کروں اس کہ وہ عورت ہو کے اس نے 70 مردوں سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مستحکم کیا. بغداد کے بہت سارے ذکر کیے. آگے چل کے کہا کہ سرزمین ہندوستان کے اوپر اگر میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا ذکر نہ کروں تو تاریخ ہند ادھوری رہ جائے گی. اور آگے چل کے کہتا ہے کہ اگر سرزمین ہندوستان پر شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نہ ہوتا تو آج رام رام کی آواز آتی, رحیم کی آواز آتی. یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم کہ جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں اور ان کا صدقہ خیرات بٹ رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں, ہم کو مل رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلکن ہمارا مذہب جو ہے وہ سواد اعظم بھی ہے, وہ پکا اور سچا مذہب ہے, صحیح مسلک ہے ہمارا, کیونکہ اس مسلک کے اندر اولیاء کاملین کا مسلک ہے, یہ بزرگان دین کا مسلک ہے. ہم تک دین پہنچا بزرگوں کے ذریعے. 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, سارا کچھ بتا کے پھر ساتھ اپنی بھی چوائس بتا دی ہے, میرے اللہ ان کا رستہ دکھا دینا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب ثابت ہی ہوگا کہ بندے کی چوائس جو ہے وہ بڑی بہترین ہے, بڑی اچھی ہے. پھر اللہ کریم بھی اس کو وہی رستہ دکھاتا ہے جو صراط مستقیم, وہ رستہ دکھاتا ہے جو اس کے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہوتا ہے. اگر تو اس آیت کریمہ کے اوپر اعتقاد کامل ہوگا, اعتقاد کامل سے مانے گا تو پھر اسے وہ رستہ مل جائے گا. اگر مجھے ہی کہے گا اوٹ پٹانگ کرتا رہے گا پھر وہ بھاگتا ہے ساری زندگی, پھر وہ اسے بھٹکتا رہے گا, اسے رستہ نہیں ملے گا. الحمدللہ کہ بڑی خوبصورت محفل سجائی. اللہ تعالیٰ اس بزم میں, ان بچوں کے اس ولولے میں اور جو ہے ہم کو برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. اب ایک آس مجھے لگی ہے, وہ آپ تک میں پہنچا دوں وقت سے پہلے, کہ یہ جو سلسلے ہوتے ہیں نا, یہ کوئی بڑے بڑے بجموں کے محتاج نہیں ہوتے. روشنل میں جب ہم نے شروع کیا تھا 1 دیج کا ہم نے چاولوں کا پکایا تھا, آج 50-60 دیگیں پکڑیں گے وہاں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی عزت ہے. امید یہ بنتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل بغیر, دوست ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. اب یہ ماشاءاللہ نوجوانوں کا ایک قافلہ بن گیا ہے انشاءاللہ بابا جی چراہی کا. اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ صراط مستقیم ہے, اور اس صراط مستقیم اوپر بڑے انعام والے لوگ ہیں, اور ان کی بڑی نظر کرم ہے, ان کی بڑی دست شفقت ہے ان کی طرف سے. انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دواں رہے گا اور اپنی منزل سے چلتا رہے گا, اور پھر دوست ملتے جائیں گے, کارواں بنتا جائے گا. اللہ کریم رزق میں برکت بچوں عطا فرمائے, آپ کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے, جو کمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.